अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शरीयत के अज्ज़ा बुनियादी तौर पर 5 हैं। नंबर 1 एतिक़ादात यानी अक़ाइद, नंबर 2 इबादात यानी आमाल, नंबर 3 अखलाक़ियात यानी अखलाक, नंबर 4 मामलात, नंबर 5 माशरात। और अगर आप इसका ख़ुलासा निकालेंगे, समेटेंगे तो यूँ कहेंगे कि दीन के बुनियादी अज्ज़ा 3 हैं। नंबर 1 अक़ाइद, नंबर 2 आमाल, नंबर 3 अखलाक। मज़ीद ख़ुलासा निकालेंगे तो कहेंगे शरीयत के बुनियादी अज्ज़ा ख़ुलासतुल ख़ुलासा वो 2 हैं। नंबर 1 अक़ाइद और नंबर 2 आमाल। फिर अक़ाइद में से जो बुनियादी अक़ाइद हैं वो 3 हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 क़यामत। और फिर इन 3 में सबसे बुनियादी अक़ीदा वो अक़ीदा तौहीद है। सबसे बुनियादी अक़ीदा तौहीद है। आज हम अपने तख़स्सुस फ़िल अक़ाइदिल इस्लामिया में जो सबक पढ़ेंगे इसका उन्वान है तौहीद बारी ताला। अल्लाह ताला की तौहीद पर गुफ्तगू करेंगे और इसको आप दलाइल के साथ समाअत फरमाएँ, इसको समझें, इसको याद करें, शुबहात को दूर करें और इस अक़ीदे को आम करें। हम जितना कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें तौहीद बारी ताला के अक़ीदे पर कायम रखे, इसी पर अल्लाह हमें मौत दे। अल्लाह ताला हमारा हशर भी मुवाहिदीन के साथ फरमाए। तौहीद बारी ताला के मुतल्लिक़ बुनियादी बातें जो समझनी हैं वो 3 हैं। नंबर 1 ज़ात बारी ताला, नंबर 2 सिफ़ात बारी ताला, नंबर 3 अस्माए बारी ताला। पहली बात समझें अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, दूसरी समझें अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में, और तीसरी बात समझें अल्लाह ताला के अस्मा और नामों के बारे में। नंबर 1 अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जब हम बात समझेंगे तो इसमें बुनियादी बातें 5 हैं। नंबर 1 जब अल्लाह ताला के बारे में कोई पूछे, अल्लाह की तारीफ़ करनी हो तो क्या करेंगे। नंबर 2 अल्लाह ताला के बारे में बुनियादी बात समझनी है कि अल्लाह एक है। नंबर 3 अल्लाह अव्वल और आखिर है। नंबर 4 अल्लाह ताला कदीम है। नंबर 5 अल्लाह ताला बिला जिस्म, बिला जहत, बिला मकान मौजूद हैं। ये 5 बातें वो हैं जो ज़ात बारी ताला के मुतालिक बुनियादी हैं। हम इन पर थोड़ी थोड़ी क़द्र तफसील से बात करते हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला की तारीफ़। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह की तारीफ़ क्या है, अल्लाह की तारीफ़ क्या है, तो जवाब में क्या कहेंगे। इमाम अबुल फ़रज अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह वफ़ात 597 हिजरी दफ़अ शुबह तशबीह में फ़रमाते हैं अल्लाह ताला लैसा बिजिस्मिन वला जौहरिन वला अर्ज़िन वला तवीलिन वला अरीज़ वला यशग़ुल अमकिनता वला यहवीहि मकानुन वला जिहतुन मिनल जिहाति सित्ती वलैसा बिमुतहर्रिकिन वला साकिनिन वला युद्रिकुहुल एहसास। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। अल्लाह ताला जौहर भी नहीं, आर्ज़ भी नहीं, तवील भी नहीं, अरीज़ भी नहीं। किसी मकान में उतर कर उस मकान को नहीं भरते और ना ही कोई मकान अल्लाह का अहाता कर सकता है, ना ही जिहात सित्ता में से कोई जिहत अल्लाह के लिए ख़ास है। जिहात सित्ता यानी क़ुद्दाम, खल्फ, यमीन, यसार, फ़ौक़ और तहत, ये 6 जिहात हैं। आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे,
جہات ستہ میں سے کوئی خاص جہت اللہ کی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں جہت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر رہتے ہیں، فلاں جہت میں کوئی خاص جہت اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ ولیس بمتحرک، اللہ تعالیٰ متحرک بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ساکن بھی نہیں، اور حواس کے ذریعے اللہ کی حقیقت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حواس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یعنی ہم اللہ کی ذات کی وجودی تعریف نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا نام ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی جو بھی تعریف کریں گے وہ نفی کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اللہ کی ماہیت، اللہ کی ذات کا ادراک جب انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف جب بھی کریں گے یا تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کسی کا، اللہ تعالیٰ اولاد اور ماں باپ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ہمسر نہیں، یہ کہو۔ تو ان نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا اور کون میں کتنا فرق ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ کوئی بھی الجھن باقی نہ رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو یا اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں گے اور یا اللہ تعالیٰ سے بعض چیزوں کی نفی کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کیا ہے یہ انسانی عقل، انسانی بساط میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے چند ایک الفاظ اپنی عبارت میں پیش فرمائے ہیں، ان کی وضاحت ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ نمبر ایک یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں۔ اب جسم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں۔ نمبر دو جوہر کسے کہتے ہیں؟ نمبر تین اللہ تعالیٰ عرض نہیں، تو عرض کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مکان میں نہیں آ سکتے تو مکان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خاص جہت میں نہیں تو جہت کا معنی کیا ہے؟ ذرا ان کے معنی سن لیں۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں المرکب من جزئین فصاعدا، جسم اسے کہتے ہیں جو دو یا دو سے زائد چیزوں سے بنا ہو، دو یا دو سے زائد چیز سے مرکب کو جسم کہتے ہیں۔ نمبر دو جوہر کسے کہتے ہیں؟ مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن لہ قیام بذاتی ای لیس تحیزہ تابعا لتحیز غیرہ، ممکن جوہر ہر وہ ممکن چیز ہے کہ جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی کسی جگہ میں ہونا اس کا کسی دوسری چیز کے اس جگہ ہونے کے تابع نہ ہو، اسے کہتے ہیں جوہر، جس کا اپنا وجود کسی کے تابع نہ ہو کہ وہ ہوگی تو یہ ہوگا، اس کا نام ہے جوہر۔ عرض مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن لہ قیام بالغیر ای یکون تحیزہ تابع لتحیز الغیر، ممکن عرض کہتے ہیں ہر اس ممکن چیز کو جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو۔ مثلا آپ دیکھیں ایک دیوار ہے اور ایک دیوار کے اوپر کیا ہوا رنگ ہے، اب یہ جو دیوار ہے یہ کسی دیوار رنگ کی محتاج نہیں کہ آپ دیوار کو سفید کریں گے، نیلا کریں گے، پیلا کریں گے تو ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو رنگت ہے نیلا ہونا، پیلا ہونا، یہ تب ہوگا جب کوئی چیز ہوگی تو پھر رنگ ظاہر ہوگا نا، اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو رنگ ظاہر کیسے ہوگا؟ تو رنگ کو عرض کہیں گے اور جس کی وجہ سے رنگ ظاہر ہو رہا ہے اس کو یہ جسم کہہ دیں گے یا جوہر کہیں گے۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں التمکن عبارت عند نفوذ بعد فی بعد آخر متوہم او متحقق یسمونہ المکان، تمکن سے مراد ایک بعد کا دوسرے بعد میں سرایت کرنا، خواہ وہ دوسرا بعد متوہم ہو یا متحقق، اسی بعد کا نام متکلمین مکان رکھتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے قرب، ایک ہے بعد جدائی،
دوری، ایک بوت کا دوسرے بوت میں داخل ہونا، متوہم ہو یا متحقق یعنی خارج کے اندر ہو یا آپ کے ذہن کے اندر ہو، اس تمکن کا نام ان کیا مکان ہے۔ نمبر 5 جہت، مشہور لغوی سید مرتضیٰ بلگرامی زبیدی وفات 1205 ہجری تاج العروس میں لکھتے ہیں الجہت الناحیت والجانب، جہت ایک سمت اور ایک کنارے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، اب یہ مطلب ہمارا میز ہے یا ختم ہو گیا، یہ ادھر جا رہا ہے، جہت ہے، ایک کنارہ، اس کا نام جہت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں 5 چیزیں سمجھیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 1 قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ تعالیٰ آخر ہے، هو الاول والآخر، سورہ حدید آیت نمبر 2۔ یہاں بات سمجھیں، اول اور آخر ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے اضافی۔ اول حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، آخر حقیقی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اول حقیقی ہے، جس کی کوئی انتہا نہ ہو وہ آخر حقیقی ہے، اور جس کی ابتدا ہو اس کو اول اضافی کہیں گے، اور جس کی انتہا ہو اس کو آخر اضافی کہیں گے۔ یعنی اول کا معنی یہ فلاں سے پہلے ہے، یہ فلاں سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے اور بھی ہو سکتا ہے مگر یہ پہلے ہے، یہ اول اضافی ہے۔ اور یہ فلاں کے بعد ہے، یعنی اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کے بعد ہے، یہ اضافی ہے۔ تو جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اول حقیقی، اور جس کی انتہا نہ ہو یہ اول اضافی ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے هو الاول قبل کل شیء بلا بدایہ بل آخر بعد کل شیء بلا نہایہ۔ اول کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور آخر حقیقی کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ اول حقیقی جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور آخر حقیقی جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ اس پر میں ایک عبارت پیش کرتا ہوں۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا مانگی، اس دعا کے اندر یہ لفظ اول اور آخر کے موجود ہے۔ الدر المنصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 26 کے تحت ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت جالسا عند ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لأقر عینیہا بالبراءۃ وہی تبکی۔ میں ایک دن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بیٹھا ہوا کیوں تھا؟ میرا جی چاہتا تھا کہ ان سے ان کی براءت والا واقعہ سنوں اور ان کی ٹھنڈک محسوس ہو۔ میں جب پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے برات کا اعلان ہوا تھا، تو ظاہر وہ بیان فرمائیں گی کہ میری برات کا اعلان اللہ نے فرمایا تھا، قرآن اترا تھا، اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ان کے پاس بیٹھا تاکہ واقعہ ان سے سنوں۔ جب میں نے عرض کیا وہی تب کی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی، اور آپ نے روتے روتے اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ فرماتی ہیں واللہ لقد حجرنی القریب والبعید، اللہ اکبر، مجھے تو قریب اور دور والے سب نے چھوڑ دیا تھا، حتی حجرتنی الحرہ وما عرض علی طعام ولا شراب، مجھے تو بلی نے بھی چھوڑ دیا، مجھے تو کھانا اور پینا پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ مجھے یوں لگتا کہ جیسے بلی بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے، یعنی اس قدر میں پریشانی کے عالم میں تھی، یوں لگتا کہ گھر کی بلی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کسی شخص پر مصیبت آتی ہے تو اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سایہ ساتھ ہی ہوتا ہے، کہیں جاتا تو نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ سایہ اس کے کام نہیں آ رہا۔ تو امی عائشہ کے فرمانے کا مقصد ایسا وقت تھا کہ بلی بھی میرے کام نہیں آ سکتی تھی کہ میں کس طرح اپنی برات کا اعلان کروں، میں کیسے بتاؤں کہ میں پاک دامن۔ فکہتے ہیں فکن تو ارقد، میں سوئی ہوئی تھی، وانا جائعۃ، مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی، ظامئۃ، اللہ اکبر، میں سخت بھوکی اور پیاسی تھی اور سو گئی۔ فرأیت فی منامی فتن، ایک خواب میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا مالک، کیا ہوا آپ کو؟ میں نے کہا حزینۃ مما ذکر الناس، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں میں ان کی وجہ سے بہت غمزدہ ہوں۔ انہوں نے کہا ادعی بہذہ یفرج عنک، میں کچھ کلمات آپ کو بتاتا ہوں، تم یہ کلمات لے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری اس مصیبت کو ختم فرما دے۔ میں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے پھر یہ کلمات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے، اور آپ نے انہی کلمات کے ذریعے دعا مانگی۔ اللہ اکبر، یا سابغ النعم بیا دافع نقم، فرمایا اے نعمتوں کی بارش برسانے والے، اے نعمت عطا فرمانے والے،
اے ناراضگیاں اور سختیوں کو دور کرنے والے، ناراض دافع نقم، ناراضگی کو دور کرنے والے، یا فارج الغمم، اللہ اکبر، غم کو دور کرنے والے، ویا کاشف الظلم، یا تاریکیوں کو ختم کرنے والے، یا عادل من حکم، جو فیصلہ کرنے والے ان میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے، یا حسیب من ظلم، ظالم سے حساب لینے والے، یا ولی من ظلم، مظلوم کی مدد کرنے والے، یا اول بلا بدایہ و یا آخر بلا نہایہ۔ یہ لفظ میں بطور استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں، یا اول بلا بدایت و یا آخر بلا نہایت، اے اللہ آپ اول بلا بدایت ہے اور آپ آخر بلا نہایت ہے۔ یا من لہ اسم بلا کنیہ، اللہ آپ کا نام ہے لیکن آپ کی کنیت کوئی نہیں، چونکہ عربوں میں رواج یہ تھا کہ وہاں کنیت ہوتی تھی، جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کنیت ابو القاسم تھی، تو کنیت اس کی جب اولاد ہو، جب اولاد ہی نہیں ہے تو کنیت کی ضرورت نہیں ہے، کہا اللہ آپ کا نام ہے بغیر کسی کنیت کے۔ اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، اے اللہ میرے لیے میرے اس معاملے میں آسانی پیدا فرما دے، اے اللہ میرے لیے کشادگی کا راستہ پیدا فرما دے۔ قالت فانتہبت وانا ریانۃ شبعانۃ وقد انزل اللہ من فرجی، میں جب بیدار ہوئی تو مجھے یوں لگتا کہ میری بھوک بھی ختم ہو گئی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے قرآن کریم کے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ یا اول بلا بدایہ و یا آخر بلا نہایہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بنیادی باتیں کیا سمجھنی ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرنی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ قدیم کا معنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ ان پر عدم طاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قدیم ماننا اس لیے ضروری ہے، اگر قدیم نہ مانے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عدم سے وجود میں آنے کے لیے کوئی کسی چیز کے محتاج تھے، وہ چیز ملی ہے تو اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں، وہ چیز نہ ملتی تو اللہ تعالیٰ کو وجود نہ ملتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ قرآن کریم میں ہے اللہ الصمد، اور صمد کا معنی لا يحتاج الى احد ويحتاج الیہ کل احد، تفسیر مدارک للنصفی، کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کا ہر کوئی محتاج ہو اس کو صمد کہتے ہیں۔ اس لیے ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود ہیں۔ اس پر ہم تفصیل سے بات انشاءاللہ آگے جا کر کریں گے۔ فی الحال یہ بنیادی تو باتیں ذہن نشین فرما لیں کہ توحید باری میں ہم نے 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، اور نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔ پھر ذات باری تعالیٰ میں ہم نے بنیادی طور پر 5 چیزیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، نمبر 2 اللہ تعالیٰ ایک ہیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہیں، نمبر 4 اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، نمبر 5 اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود ہیں۔ یہ 5 باتیں۔ نمبر 2 صفات باری تعالیٰ۔ ابھی اختصار سے بات چل رہی ہے، جہاں تفصیلات ہوگی وہاں انشاءاللہ ہم دلائل دیں گے۔ صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ پھر صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ذاتیہ، نمبر 2 فعلیہ۔ نمبر 2 متشابہات کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور آگے تفصیل آ رہی ہے۔ نمبر 1 غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ نمبر 2 غیر معلوم المعنی اور معلوم المراد، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو صفات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ صفات محکمات وہ صفات ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، جن کا معنی بالکل ظاہر ہے، جس میں کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، جیسے سمع سننا، بصر دیکھنا، علم جاننا، قدرت قادر ہونا، یہ چیزیں۔ نمبر 2 صفات متشابہات، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے معنی مبہم ہیں، غیر واضح ہیں، آدمی اپنی عقل سے سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا، یہ صفات متشابہات ہیں۔ پھر صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ
یہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو، انہیں صفات بھی کہتے ہیں، اور یہ 7 ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، صفات ذاتیہ جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو، یہ 7 ہے۔ نمبر 1 حیات، اس کی ضد موت ہے۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام۔ اب دیکھو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ تو موصوف ہیں، ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہیں۔ ذرا سمجھیں۔ نمبر 1 حیات، اللہ تعالیٰ صفت حیات کے ساتھ متصف ہے، لیکن اس کی ضد موت، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے کہ اللہ کو میت بھی کہیں۔ نمبر 2 علم، اس کی ضد جہل ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت علم کے ساتھ موصوف ہو کر علیم تو ہیں، الیاذ باللہ جہل کی صفت کے ساتھ کبھی متصف نہیں کہ اللہ کو کوئی جاہل کہے۔ نمبر 3 قدرت، اس کی ضد عجز، عاجز ہونا۔ اللہ قدیر اور قادر تو ہیں، لیکن الیاذ باللہ تعالیٰ عاجز ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ ارادہ، اللہ تعالیٰ ارادہ تو فرماتے ہیں، اس کی صفت عدم ارادہ۔ اللہ تعالیٰ ارادہ تو فرماتے ہیں، لیکن ارادہ نہ فرمائیں، کوئی چیز چاہے ہی نہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ سمعون، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ السمعون کی ضد کیا ہے؟ سمن، بہرا پن۔ اللہ تعالیٰ سننے والے تو ہیں، بہرا پن والی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہیں۔ بصر، دیکھنا، اس کی ضد عامیون، نہ دیکھنا، اندھا ہونا۔ اللہ تعالیٰ بینا تو ہیں، نہ بینا ہونے والی صفت اللہ تعالیٰ کی ہرگز نہیں۔ کلام، بات کرنا، اس کی ضد بکمن، گونگا ہونا۔ اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ تو متصف ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گفتگو نہ فرمائے اور کلام سے عاجز ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ تو صفات ذاتیہ جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے، انہیں صفات بھی کہتے ہیں، اور یہ 7 ہے۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، اور نمبر 7 کلام۔ اور ان 7 کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے۔ نمبر 1 حیات، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 255، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ازلاً ابداً حیات کل شیء بہ مؤبداً ہے، یعنی اللہ کی حیات بندوں کی حیات سے بہت مختلف ہے۔ جیسے بندے کی حیات ہے مخلوق کی، یوں حیات اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی حیات کا معنی اللہ کی حیات ازلی ہے، ہمیشہ سے۔ اللہ کی حیات ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے، اور ہر چیز کی حیات اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ نمبر 2 علم، سورہ آل عمران آیت نمبر 29، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ نمبر 3 قدرت، سورہ بقرہ آیت نمبر 20، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، قدرت کے معاملے پر بہت سارے اشکالات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اور شبہات کیے جاتے ہیں۔ وجہ قدرت کا معنی نہ سمجھنا ہے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ اصل بات نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے لیے جوابات دینے مشکل ہوتے ہیں۔ اگر سمجھ آ جائے تو معترض اعتراض نہ کرے، اور بات سمجھ آ جائے تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ قدرت کے مسئلے کو لے کر اشکالات کیے جاتے ہیں۔ کیا اللہ خود کو فنا کرنے پر قادر ہے؟ کیا اللہ اتنا بڑا پتھر اٹھانے پر قادر ہے جس کو اٹھا نہ سکے؟ اس قسم کے سوالات۔ اب یہ سوال کیوں ہوا؟ قدرت کا مفہوم نہیں سمجھا۔ جواب کیوں نہیں آ رہا؟ قدرت کا مفہوم نہیں سمجھا۔ وہ قدرت کا معنی سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا، اور ہم قدرت کا معنی سمجھتے تو جواب دے لیتے۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھیں، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں۔
قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں۔ جو چیز واجب ہو، جس کا ہونا ضروری ہو، اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کیا اللہ اس کے نہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور جو چیز محال ہو کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہو، وہاں سوال نہیں کیا جا سکتا کیا اللہ اس کے بنانے پر بھی قادر ہے۔ تو قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ کیوں؟ واجب اور محال میں اپنے ما سوا کی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یعنی اپنے ما سوا کی تاثیر قبول کرنے کی اللہ نے صلاحیت ہی اس میں نہیں رکھی۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان قدرت کو سمجھ لے تو پھر یہ الجھن کبھی بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ہم نے دو لفظ استعمال کیے، واجب اور محال۔ واجب اور محال کا معنی کیا ہے؟ یہ بار بار آئیں گے، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ واجب کا معنی ہے، میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں، واجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا۔ واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، یہ ہے واجب الوجود۔ یہاں واجب کا معنی وہ فرض، واجب، سنت اور مستحب والا واجب نہیں ہے۔ یہ واجب الوجود علم الکلام کی اصطلاح ہو رہی ہے، علم الفقہ کی اصطلاح نہیں ہو رہی۔ علم الفقہ میں واجب کا معنی الگ ہے اور علم الکلام میں واجب کا معنی الگ ہے۔ محال، میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب و تعریفات میں فرماتے ہیں، المحال ما یمتنع وجودہ فی الخارج۔ محال وہ ہے جس کا ہونا ناممکن ہو۔ محال وہ ہے کہ جس کا خارج میں وجود ممتنع ہو، یعنی نہ ہونا، جس کا ہونا ناممکن ہو، اسے کہتے ہیں محال۔ محال کی 3 قسمیں ہیں، محال عقلی، محال شرعی، محال عادی۔ اچھی طرح سمجھیں، محال کی 3 قسمیں ہیں، محال عقلی، محال شرعی اور محال عادی۔ محال عقلی، جس کا وجود عقلاً ناممکن ہو، جس کا وجود عقلاً ناممکن ہو، شریعت اس پر گفتگو نہیں کر رہی، عقلاً ناممکن ہے۔ جیسے ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ٹھنڈی بھی ہو گرم بھی ہو، ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ٹھنڈی بھی ہو اور گرم بھی ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یا ٹھنڈی ہوگی یا گرم ہوگی، یعنی آپ پکڑیں تو ٹھنڈ بھی لگے اور گرمی بھی لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں آگ بھی ہو پانی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقلاً ناممکن ہے۔ نمبر 2، محال شرعی، جس کا وقوع شرعاً ناممکن ہو، یعنی شریعت اس کے وقوع کو تسلیم نہ کرے، جس طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا۔ اب اگر کوئی شخص 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر کے کہ جی میری بیویاں ہیں، تو عرف میں تو چل رہی ہوگی بیویاں، کیوں؟ جو اعمال انسان اپنی حقیقی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، 2 گواہ بٹھا کر اس کو بیوی بنا کر رہے، لیکن نہ، شریعت کہتی ہے کہ 2 بہنیں بیک وقت ایک انسان کے نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اسی طرح کافر کا جنت میں جانا یہ شرعاً ناممکن ہے، کیوں؟ شریعت نے بتا دیا کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب بات اور پیاری بات فرمائی ہے، یعنی کافر کا شرعاً جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا عقلاً ناممکن ہے۔ جیسے وہ نہیں گزر سکتا، اب وہ شریعت نہیں کہہ رہی کہ نہیں گزر سکتی، وہ تو عقلی مسئلہ ہے، عادی مسئلہ ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، نہ عادتاً ہوتا ہے نہ یقلاً ہوتا ہے۔ محال عادی، وہ چیز کہ جس کا وقوع عادتاً محال ہو، یعنی شریعت بھی نہیں کہتی حرام ہے، عقل بھی نہیں کہتی ایسا ممکن نہیں، لیکن ایسے عموماً ہوتا نہیں۔ مثلا ایک انسان ہو، وہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے، عقلاً تو ممکن ہے، شریعت کو تھوڑا کہتی ہے حرام ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 500 کلومیٹر کی رفتار پر ایک بندہ دوڑے، یہ محال عادی ہے۔
تو ایک ہے محال عقلی، نمبر 2 محال شرعی، اور نمبر 3 محال عادی۔ ممکن، میں نے کہا تھا نا، ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے محال، اور ایک ہے ممکن۔ ممکن کی تعریف میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں لا یقتضی شیئا من الوجود والعدم، ممکن ہوا کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ نمبر 4 ارادہ، نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ۔ سورۃ البروج آیت نمبر 16 فعال لما یرید۔ نمبر 5 سمع، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 واللہ سمیع علیم۔ نمبر 6 بصر، سورۃ الملک آیت نمبر 19 انہ بکل شیء بصیر۔ نمبر 7 کلام، سورۃ الاعراف آیت نمبر 144 یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ یہاں ایک دو باتیں اور سمجھ لیں۔ دیکھیں کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے قائم ہے، اسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ اور کلام اصل میں کلام نفسی ہی ہوتا ہے، کلام لفظی اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں ہے، وہ ہے کلام نفسی۔ یہ کلام لفظی جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ اس کلام نفسی پہ دلالت کرتا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھیں۔ میں خاموش ہوں، دیکھیں میں خاموش ہو جاتا ہوں، اب میرے جی میں ہے کہ میں نے بات کیا کہنی ہے، وہ جو میرے جی میں ہے وہ ہے کلام نفسی، اور اس کو جب میں زبان سے ادا کرتا ہوں تو کلام لفظی ہے۔ تو یہ کلام لفظی جو زبان سے میں ادا کر رہا ہوں یہ اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے جو میرے جی کے اندر ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اگر آپ کو ہو تو میں کہہ دوں، یہ ہے کلام نفسی۔ ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں نا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں، وہ جس دل میں بات آ رہی ہے نا وہ ہے کلام نفسی، میں کہہ دوں یہ کلام لفظی ہے۔ تو اللہ کا کلام وہ کلام نفسی ہے، اور یہ کلام لفظی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور کلام کا اصول یہ ہے کہ اصل کلام کلام نفسی ہوتا ہے اور کلام لفظی اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ غیاث بن غوث الاختل، وفات 90 ہجری، ان کا ایک شعر ہے شرح العقائد النسفیہ کے اندر ہے، کہتے ہیں ان الکلام لفی الفؤاد وانما، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ کہتے ہیں کلام وہ ہے جو دل کے اندر ہے، اور یہ جو زبان ہے اس دل والی بات پر دلالت کرتی ہے، دلیل ہے۔ اصل بات وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات سمجھیں، کلام نفسی کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ اور حروف کا لباس عطا فرمایا۔ اگر الفاظ اور حروف کا لباس نہ ہوتا تو کلام نفسی کو بندہ کیسے اللہ تعالیٰ کے سمجھ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی بھی قدیم ہے، اور اس کلام نفسی پر حروف اور الفاظ کا لباس یہ بھی قدیم ہے۔ ہاں البتہ مخلوق جب قراءت کرتی ہے یہ حادث ہے، ہمارا قراءت کرنا حادث ہے، ہمارا لکھنا حادث ہے، ہمارا قرآن کو پڑھنا حادث ہے، ہمارا قرآن کو سننا حادث ہے، لیکن اللہ کا کلام نفسی اور اس کلام نفسی پر الفاظ اور حروف کا لباس مخلوق تک پہنچانے کے لیے یہ قدیم ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے بار بار بات کہتا ہوں، بھائی میں کہتا ہوں میرے دل میں ایک بات ہے، اب جو میرے دل میں بات ہے اگر میں اس کو الفاظ اور حروف کا لباس نہ دوں تو آپ اس بات کو سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ تو مجھے اپنے دل کی بات بتانے کے لیے اس کو زبان پہ لانا پڑے گا۔ الفاظ حروف کی ادائیگی ہوگی تو سمجھیں گے نا، نہیں ہوگی تو کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی بھی قدیم ہے، چونکہ اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے تو ان کا کلام نفسی بھی قدیم ہے۔ اور تیسری بات سمجھیں، ایک ہے کسی صفت کا وجود اور ایک ہے کسی صفت کا ظہور۔
صفت کا وجود الگ چیز ہے اور صفت کا ظہور الگ چیز ہے۔ ایک شخص قرآن کریم کا قاری ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، تلاوت نہیں کر رہا، قرات نہیں کر رہا، کہیں گے یہ قاری صاحب ہے، تو اس میں صفت قرات موجود ہے لیکن وہ قرآن پڑھ نہیں رہا، اور جب وہ قرآن کریم پڑھنا شروع کرے گا اب اس صفت قرات کا وجود نہیں ہوگا بلکہ صفت قرات کا ظہور ہوگا۔ تو کسی بھی قاری کے ساتھ ایک صفت قرات موجود ہوتی ہے لیکن جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو صفت قرات ظاہر ہوتی ہے۔ تو صفت قراءت کا قاری میں وجود الگ چیز ہے اور صفت قراءت کا قاری سے ظہور الگ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا وجود الگ چیز ہے اور صفت کلام کا ظہور الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ متکلم تو ازل سے ہے، صفت کلام کے ساتھ موصوف ازل سے ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو یہ صفت کلام کا ظہور ہوا تھا، صفت کلام کو وجود نہیں ملا، وہ تو قدیم ہے، ازل سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا وجود یہ اور چیز ہے اور صفت کلام کا ظہور الگ چیز ہے۔ تو کلام ازل سے ہے، کلام قدیم ہے، اس کا ظہور اللہ فرماتے ہیں جب بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صفت خلق یہ اللہ کی صفت ہے جو قدیم ہے، لیکن جب اللہ مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں تو پھر صفت خلق کا ظہور فرماتے ہیں۔ تو وجود اور ظہور میں فرق ہے، یہ دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ قدیم کی تعریف کیا ہے؟ لفظ چل رہے تھے نا، واجب الوجود، پھر محال، پھر ممکن، پھر قدیم، پھر حادث، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ وفات 841 ہجری کتاب و تعریفات میں فرماتے ہیں وَيُطْلَقُ الْقَدِيمُ عَلَى الْمَوْجُودِ الَّذِي لَيْسَ وُجُودُهُ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ۔ قدیم کا معنی وہ جو ہمیشہ سے ہو، جس پہ کبھی عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے ہو، اس کو قدیم کہتے ہیں۔ حادث میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ وفات 841 ہجری کتاب و تعریفات میں فرماتے ہیں الحادث ما یکون مسبوقا بالعدم۔ حادث وہ سے مراد ایسی چیز جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو، اسے کہتے ہیں حادث، اور جو ہمیشہ سے ہو اسے کہتے ہیں قدیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات محکمات، نمبر 2 صفات متشابہات۔ پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ پھر صفات ذاتیہ کی 7 اقسام ہیں۔ اب صفات فعلیہ سماعت فرمائیں۔ صفات فعلیہ یہ وہ صفات ہیں جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو سکے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو سکے، لیکن اس صفت کا وقوع اللہ تعالیٰ کے غیر پر ہو، جیسے صفت احیاء۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ صفت احیاء کے ساتھ موصوف ہے، اللہ محیی ہے، اور اس کی ضد صفت اماتہ، اللہ اس کے ساتھ بھی موصوف ہے کہ اللہ ممیت بھی ہے، اللہ زندہ بھی کرتے ہیں تو اللہ مارتے بھی ہیں، لیکن یہ صفت احیاء کا جو وقوع ہے یہ اللہ کے غیر پر ہے، یعنی اللہ زندہ فرماتے ہیں خود کو نہیں مخلوق کو، اللہ مارتے ہیں خود کو نہیں مخلوق کو، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اعزاز اللہ عزت دیتے ہیں، اللہ صفت اعزاز کے ساتھ موصوف ہے، تو اذلال اللہ مذل بھی ہیں، صفت اذلال کے ساتھ بھی موصوف ہے۔ اللہ عزت دیتے ہیں خود کو نہیں مخلوق کو، اللہ چاہیں تو ذلت دیتے ہیں خود کو نہیں مخلوق کو۔ تو صفات فعلیہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ موصوف ہیں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو سکیں، لیکن اس صفت کا وقوع اللہ تعالیٰ کے غیر پر ہو، جیسے احیاء اماتہ، اعزاز اذلال۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ سوال، بعض صفات ایسی ہیں جو متشابہات بھی نہیں اور محکمات کی دونوں قسموں یعنی ذاتیہ اور فعلیہ کے تحت بھی نہیں آتی۔ بعض صفات ایسی ہیں
جو متشابہات بھی نہیں اور محکمات کی دونوں قسموں ذاتیہ اور فعلیہ کے تحت بھی نہیں آتی، مثلا حکیم، خبیر۔ اب یہ متشابہات تو نہیں ہے کہ اس کا معنی واضح ہے، اور یہ وہ صفات ہیں جو ذاتیہ اور فعلیہ کے تحت بھی نہیں آتی۔ ذاتیہ کے تحت اس لیے نہیں کہ آپ نے کہا ذاتیہ 7 صفات ہیں، اس میں حکیم اور بصیر نہیں ہے، حکیم اور خبیر نہیں ہے، اور آپ نے کہا صفات فعلیہ وہ ہیں کہ جس کے ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو سکے۔ اب حکیم کی ضد اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو موصوف نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے کسی کام کے اندر حکمت نہ ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی صفت خبیر ہے، اس کی ضد اللہ تعالیٰ باخبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موصوف بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ بعض صفات ایسی ہیں جو متشابہات بھی نہیں ہیں، محکمات کی دونوں قسمیں ذاتیہ فعلیہ کے اندر بھی نہیں ہیں، لیکن ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت، تو آپ نے صفات خاص بیان کر دی ہیں، ان کو کس کے تحت شامل کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ پھر محکمات کی 2 قسمیں، نمبر 1 ذاتیہ اور نمبر 2 فعلیہ، اور صفات ذاتیہ ہم نے کہا 7 ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الصفات اور بنیادی یہ صفات ذاتیہ 7 ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ موصوف ہے، ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہیں، اور وہ صفات ذاتیہ میں سے کسی نہ کسی صفت ذاتیہ کے تحت آ جاتی ہیں، الگ سے ان کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو الصفات اور بنیادی صفات ذاتیہ 7 ہیں، باقی قسم ہوگی تو ان میں سے کسی کے تحت ہوگی۔ جیسے مثلا صفت حکیم اور خبیر جو آپ نے بتائی ہے، تو اب ظاہر ہے صفت علیم کے تحت آ جاتی ہے۔ علیم ہے تو باخبر ہے نا، تو باخبر وہی ہوگا جو علیم ہو، اس کے اندر خود بہت آ جاتی ہے۔ تو یہ صفات کسی نہ کسی صفت کے تحت آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو اللہ تعالیٰ علیم ہوں گے تو حکیم ہوں گے نا، جو علیم نہیں ہے وہ حکیم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ذرا 2 باتیں اور بھی سمجھ لیں۔ نمبر 1، صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ قدیم ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے۔ جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ تب بھی خالق ہے، یہ مخلوق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تب بھی خالق ہوں گے۔ تو اللہ کا خالق ہونا یہ وجود مخلوق پر موقوف نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا وجود اللہ کے خالق ہونے پر موقوف ہے، اور یہ صفت خلق اللہ تعالیٰ کی قدیم ہے، یہ ازلی ہے۔ جب مخلوق نہیں تھی اللہ تعالیٰ تب بھی خالق تھے، جب مخلوق ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا ظہور ہوا ہے۔ تو صفت خلق کا وجود پہلے سے تھا، ظہور تب ہے جب مخلوق پیدا ہوئی۔ جس طرح میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے، اگر قاری صاحب قرآن کی تلاوت نہ کر رہے ہوں وہ تب بھی قاری صاحب ہوتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت شروع فرماتے ہیں تو صفت قرات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو صفت قرات کا وجود الگ ہے، ظہور الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا وجود الگ ہے اور ظہور الگ ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات بھی نہیں اور غیر ذات بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کا عین بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کا غیر بھی نہیں۔ عین کیوں نہیں اور غیر کیوں نہیں؟ بات سمجھیں۔ عینیت کا معنی ہوتا ہے 2 چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، یہ ہے عین۔ 2 چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو تو یہ ہے عین، اور 2 چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ہو سکتی ہو تو یہ غیریت ہے، یہ غیریت ہے۔ اور جب دونوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک نہ ہو تو عینیت نہیں، اور ایک دوسرے کے بغیر ہو سکے تو غیریت نہیں۔
اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کا عین نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صفت ذات سے ایک زائد چیز کا نام ہوتا ہے. جب کہتے ہیں نا آکل کھانے والا، تو کھانے والا اور ہے ذات، اور کھانے کی صفت یہ اور ہے. آپ کہتے ہیں دوڑنے والا، تو دوڑنے والا اور ہے، اور دوڑنا اس کی صفت یہ ایک زائد چیز ہے. فلاں شخص پڑھنے والا ہے، اب پڑھنے والا ایک بندہ ہے، اور پڑھنا اس کے اندر ایک زائد چیز ہے. اگر یہ پڑھنا زائد نہ ہو تو بندہ تب بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کا عین نہیں. کیوں؟ صفت موصوف سے ایک زائد چیز کا نام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کا غیر بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صفت ہمیشہ تابع اور موصوف مطبوع ہے، اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں ہو سکتا. تابع بغیر مطبوع کے نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی صفات تو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتی. اچھا، اب اللہ کی صفات مطبوع ہو اور صفت نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا بغیر صفات کے ہونا یہ نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ نقائص و عیوب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ عیوب اور نقائص سے پاک ہیں. اس لیے صفات باری بغیر باری کے نہیں، اور باری تعالیٰ بغیر صفات کے نہیں. تو اللہ کی صفات نہ ہی اللہ کا عین ہے اور نہ ہی اللہ کا غیر ہے. پھر ذرا بات سمجھ لیں. صفات اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی ہیں. نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات. صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 ذاتیہ، نمبر 2 فعلیہ. اور صفات ذاتیہ یہ 7 ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ اور کلام. اب آتے ہیں متشابہات کی طرف. متشابہات کی دو قسمیں ہیں. متشابہات ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی واضح نہ ہو، جن کا معنی مبہم ہو. ان متشابہات کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 غیر معلوم المعنی، نمبر 2 غیر معلوم المراد. ان کا لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور ان کی مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو. الف لام میم حروف مقطعات. الف کا لغوی معنی معلوم نہیں، لام کا لغوی معنی معلوم نہیں، میم کا لغوی معنی معلوم نہیں، ہا میم، نون، یا سین، کاف ہا یا عین صاد. اب دیکھو ان کا لغوی معنی معلوم نہیں ہے، اور یہاں شریعت کی مراد کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. نہ لغوی معنی معلوم، نہ مراد شرعی معلوم. اسے کہتے ہیں متشابہ من کل الوجوہ، متشابہ من کل وجہ. لغوی معنی بھی معلوم نہیں، شرعی معنی بھی معلوم نہیں. یہ دو میں نے کہا نا حروف مقطعات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کوئی بندہ پوچھے کیسی صفت ہے، بات اچھی طرح سمجھنا. حروف مقطعات یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، لہذا حروف مقطعات بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں. متشابہات کی دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم المراد. جس کا لغوی معنی معلوم ہو لیکن مراد شرعی معلوم نہ ہو. لغوی معنی معلوم ہو لیکن مراد شرعی معلوم نہ ہو. یہ ہے دوسری قسم. اس کو کہتے ہیں متشابہ من بعض الوجوہ. من وجہ متشابہ ہے، لغوی معنی تو معلوم ہے، لغتاً تو متشابہ نہیں ہے، مراد شرعی معلوم نہیں ہے تو متشابہ ہو گئی. جیسے ثم استوى علی العرش. ثم کا معنی معلوم ہے، اس کو الگ کر دیں. استوى علی العرش، استوا کا معنی معلوم ہے، علی کا معنی معلوم ہے، عرش کا معنی معلوم ہے، لیکن اللہ مستوی علی العرش ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہ مراد ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ مراد ہمیں یا معلوم نہیں کہ اس کی مراد کیا ہے.
یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اب آگے بات اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے یدن، عین، ساقن، وجہن، نفسن، یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں، اور یہ کلمات بظاہر صفتیں نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی مراد کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں 3 موقف ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یعنی یدن، عین، وجہن، ساقن، جب یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوں تو بطور اعضاء کے ہوتے ہیں، اور جب یہی کلمات اللہ کے لیے استعمال ہوں تو اس کی مراد کیا ہے، اس کے بارے میں 3 موقف ہیں۔ ایک موقف ہے متقدمین اہل سنت والجماعت کا، اور ایک موقف ہے متأخرین اہل سنت والجماعت کا، اور ایک موقف ہے دور حاضر کے غیر مقلدین کا۔ متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ ان کا موقف تفویض کا ہے، اللہ تعالیٰ کی سپرد کرنے کا ہے، وہ یقینی وہ اس کا معنی بیان نہیں فرماتے۔ متاخرین اہل سنت والجماعت اس میں تعویل فرماتے ہیں، درجہ گمان میں اس میں تعویل فرماتے ہیں، اور غیر مقلدین اس کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں۔ یہ بات تفصیل سے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ نمبر 1، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، ہم ان الفاظ کے معانی اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ پاک مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 791 ہجری، شرح العقائد النسفیہ تحت صفت ولایجری علی زمان کے تحت لکھتے ہیں، والادلۃ القطعیۃ قائمۃ علی التنزیہات فیجب ان یفوض علم النصوص الی اللہ تعالی علی ما هو دأب السلف۔ اس بات پر دلائل قطعیہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم، اعضائے جسم اور جہت سے پاک ہیں۔ جن نصوص کے ظاہر سے اعضاء ثابت ہوتے ہیں، ان کی حقیقی معانی کو اللہ پاک کے سپرد کرنا ضروری ہے، جیسا کہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے۔ امام زین الدین قاسم بن قطلوب بغا الجمالی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 779 ہجری، حاشیہ علی المسایرہ میں لکھتے ہیں، وقال سلفنا فی جملۃ المتشابہ نؤمن به ونفوض تأویلہ الی اللہ تعالی ما تنزیہہ عما یوجب التشبیہ والحدوث۔ ہمارے سلف حضرات تمام متشابہات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے پاک ہے جن سے تشبیہ اور حدوث ثابت ہوتا ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ، وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، وعلماء السنت بعد اجماعہم علی ان معانیہ الظاہرہ غیر مرادۃ ذهبوا مذہبین، احدہما مذہب السلف وهو الایمان بما اراد اللہ سبحانہ وتفویض علمها الیہ تعالی ما تنزیہہ عن التجسم والتشبہ۔ علماء اہل سنت اس بات پر اجماع کرنے کے بعد کہ ان الفاظ کے ظاہری معنی مراد نہیں، 2 موقف رکھتے ہیں۔ ایک موقف علماء سلف کا ہے کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھنے اور مشابہ ہونے سے پاک ہے۔ متقدمین اہل سنت والجماعت کا متشابہات کے بارے میں یہ جو موقف ہے، متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف ان کلمات کے بارے میں جو مخلوق کے لیے بطور اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور یہی کلمات جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں تو اس کے بارے میں نظریہ کیا رکھنا چاہیے؟
یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، وہ کلمات جو مخلوق کے لیے بطور اعضاء کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے یدن، عین، وجہ، ساقن وغیرہ، جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں تو اس کے بارے میں موقف کیا رکھنا چاہیے؟ متقدمین اہل سنت والجماعت کے موقف کا خلاصہ 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ان کلمات سے مراد اعضاء نہیں۔ نمبر 2، یہ کلمات صفات ہیں۔ نمبر 3، یہ کلمات صفات متشابہات ہیں۔ نمبر 4، ان کلمات متشابہات کے حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں۔ نمبر 5، ہم ان کلمات کے معنی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 6، ان کلمات کے جو معنی بھی ہوں وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں، فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فولو صفات ولا يقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفہ وهو قول اہل القدر والاعتزال ولا یدہ صفتہ بلا کیف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وجہ، یدن اور عین کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ کی صفات ہیں، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اس کی نعمت ہے، کیونکہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ابطال لازم آتا ہے، صفت والا معنی ختم ہو جائے گا، اور یہ قدرت اور قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا ید اس کی صفت بلا کیف ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجہ، یدن، عین یہ اللہ کی صفات ہے، اور ید کا معنی قدرت نہ کریں، ید کا معنی نعمت نہ کریں، کیوں؟ اس میں صفت کا معنی باطل ہو جائے گا، صفت نہیں رہے گی، اور ان کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں۔ اب ذرا بات سمجھ لیں، سوال یہ ہے کہ جب ہم ید کا معنی قدرت، ید کا معنی نعمت کریں گے تو ید کا معنی قدرت یہ تو صفت ہے، ید کا معنی نعمت یہ تو صفت ہے، تو صفت کا معنی باطل کیسے ہو جائے گا؟ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں ید کا معنی قدرت نہ کریں، ید کا معنی نعمت نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ید اللہ کی صفت بلا کیف ہے، معنی نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ جب ید کا معنی قدرت کریں گے تو قدرت اللہ کی صفت ہے، صفت کا معنی باطل کیسے ہوگا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، ید عضو نہیں۔ جب ہم کہیں نا ید اللہ، یہاں مراد عضو نہیں، عضو تو جسم کا ہوتا ہے، جب اللہ جسم سے پاک ہے تو اعضاء جسم سے بھی پاک ہے۔ اب ید کا معنی کیا کریں؟ ید کا معنی ہاتھ، عضو تو کر نہیں سکتے، اب ید صفت ہو گئی۔ جب ید صفت ہے تو صفت کی 2 قسمیں ہیں، محکمہ اور متشابہہ۔ ید صفت محکمہ نہیں ہے، صفت محکمہ وہ ہے کہ جس کا معنی واضح ہو، اور ید کا واضح معنی ہاتھ ہے، وہ معنی لیں گے تو عضو بن جائے گا، اس لیے محکمہ تو نہ ہوئی، محکمہ نہ ہوئی۔ ید کا معنی جو واضح ہے وہ ہاتھ ہے، ہاتھ رہیں گے تو عضو بن جائے گا نا، صفت نہیں رہے گی، اس لیے ہم ید کو صفت محکمہ تو مان نہیں سکتے۔ چلو صفت متشابہہ مانیں، صفت متشابہہ اگر مانیں گے تو سوال یہ ہے کہ متشابہہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، لغوی اور مراد شرعی معلوم نہ ہو، لغوی اور مراد شرعی معلوم نہ ہو۔ ہمیں ید کا لغوی معنی ہاتھ وہ بھی معلوم ہے، اور آپ نے کہا جی مراد قدرت ہے تو مراد شرعی بھی معلوم ہو گئی، تو متشابہ کی پہلی قسم نہ رہی، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ اور اگر آپ کہتے ہیں دوسری قسم ہے معلوم المعنی غیر معلوم المراد، یہ معلوم المعنی تو ہے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن جب آپ نے ید کا معنی قدرت کر لیا تو معلوم المراد بھی ہو گیا، تو غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد نہ رہی، یہ صفت متشابہ بھی نہ بنی،
تو پھر صفت کیسے بنے گی؟ اس لیے امام سے فرماتے ہیں جب ید کا معنی آپ قدرت کریں گے تو صفت والا معنی ختم ہو جائے گا. محکمہ نہیں ہے کہ ید کا معنی واضح وہ ید ہے، ہاتھ ہے، قدرت نہیں ہے. اور متشابہ کی دونوں قسموں میں سے کوئی قسم بھی نہیں بنے گی. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت نہ کریں، بلکہ یہ کہ ید اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، اور یہ صفت بلا کیف ہے، اور یہ صفت بلا کیف ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. میں یہاں ایک سوال اور بھی کر کے جواب دے دیتا ہوں، اگرچہ یہ بات آگے کسی قدر تفصیل سے اور انداز میں آئی. وہ یہ کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، تو ہمارے تو اکابر جب ید کا معنی کرتے ہیں تو قدرت ہی کرتے ہیں. والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. والذی نفس محمد بیدہ، یا ید کا معنی سارے قدرت کرتے ہیں، تو کیا ہمارے کابر معتزلہ والا معنی کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جو فرما رہے ہیں ید کا معنی قدرت نہ کریں، یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ید کا معنی درجہ یقین میں قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور ید کا معنی درجہ گمان میں قدرت کر لینا یہ ہمارے متاخرین اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. یہ امام صاحب کے موقف کے خلاف نہیں ہے. وہ کلمات جو مخلوق کے لیے بطور ادا استعمال ہوتے ہیں، جیسے یدن، عین، وجہ، ساقن، جب یہی کلمات اللہ کے لیے استعمال ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے یہ کلمات صفات ہیں، متشابہات ہیں، ان کی حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ہم ان کے معنی میں درجہ ظن میں مناسب مقام تعویل کرتے ہیں. مثلا ید کا معنی قدرت کرتے ہیں، عین کا معنی حفاظت کرتے ہیں، وجہ کا معنی ذات کرتے ہیں درجہ گمان میں. علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 791 ہجری، شرح العقائد النصفیہ تحت صفت ولائج علی زمان کے اندر فرماتے ہیں یتأول بتأویلات صحیحہ علی ما اختارہ المتأخرون دفعا لمتاعن الجاہلین وجذبا لضبع القاصرین. متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جہلاء کے اعتراضات کے جوابات دینے اور ضعیف العقیدہ مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کرنے کے لیے صفات متشابہات میں مناسب تعویل کی جائے گی. علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں ومذہب الخلف تفسیرها بما یلیق به تعالی لاشتہار المذاہب الفاسدہ فی زمانہم بتذلیل المتشبہۃ عوام المسلمین ففعلوا ذلک حفظا للدین. علماء خلف اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ان صفات کی ایسی تعویل کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو، کیونکہ خلف کے زمانے میں غلط نظریات عام ہو رہے تھے اور فرقہ مشبہہ عامت المسلمین کو گمراہ کر رہا تھا، تو خلف حضرات نے صفات کی تعویل کی اس لیے لوگوں کو اعتقادات فاسدہ سے بچایا جا سکے اور لوگوں کی حفاظت کی جا سکے. اچھا، بالکل اسی طرح امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ وفات 861 ہجری، انہوں نے المسایرہ مع المسامرہ میں لکھا ہے ھذا التأویل لہذ الالفاظ لما ذکرنا من صرف فہم العامة الجسمیہ وہو یمکن ان یراد ولا یجزم بارادتہ. ان الفاظ کی تعویل جو ہم نے ذکر کی ہے عوام کی فہم کو عقیدہ جسمیت سے بچانے کے لیے ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ان الفاظ کا تعویلی معنی مراد لیا جائے اور اس پر جزم اور یقین نہ کیا جائے. تو یہ ہمارے متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ وہ اس میں درجہ ظن میں تعویل کرنے کے قائل ہیں، درجہ یقین میں تعویل نہیں کرتے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں.
میں ایک پہلے بھی ہلکی سی میں نے بات کی ہے، قدر تفصیل سے اب پھر کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں ارشاد فرماتے ہیں، فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فولو صفات ولا يقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفہ وقول اہل القدر والاعتزال ولا یدہ صفتہ بلا کیف، کہ ید کا معنی قدرت یا نعمت نہ کریں، کیونکہ ید کا معنی قدرت اور نعمت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، یہ قدریہ کا مذہب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب یہ بات فرما رہے ہیں تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت سے فرما دی کہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، یہ قدریہ کا مذہب ہے، تو پھر تعویل کیوں کرتے ہیں متاخرین، یا ہمارے اکابر ترجمہ کرتے وقت تعویل کیوں کرتے ہیں؟ تعویل کرنا تو معتزلہ کا مذہب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معتزلہ تعویل درجہ یقین میں کرتے ہیں، اور ہمارے متاخرین اہل السنت والجماعت اکابر اس میں تعویل درجہ گمان میں کرنے کے قائل ہیں، درجہ یقین میں تعویل نہیں کرتے۔ تو معتزلہ کا مذہب الگ ہے اور ہمارے اکابرین کا مذہب الگ ہے۔ یہاں دو تین باتیں سمجھ لیں۔ نمبر ایک، متقدمین اور متاخرین کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں۔ یعنی متقدمین حضرات فرماتے ہیں کہ ان کلمات میں تعویل نہ کی جائے، متاخرین حضرات اس میں تعویل کرتے ہیں، یہ نزاع حقیقی ہے، حقیقی نہیں، نزاع لفظی ہے۔ مطلب متقدمین جو فرماتے ہیں تعویل نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ درجہ یقین میں تعویل نہ کریں، اور متاخرین جو کہتے ہیں ہم تعویل کر لیں گے، اس کا معنی درجہ گمان میں تعویل کریں گے، درجہ یقین میں تعویل نہیں کریں گے، تو کوئی اختلاف نہ ہوا۔ دوسری بات سمجھیں، متقدمین کا موقف یہی ہے کہ ان کلمات، ان صفات متشابہات میں تعویل نہ کی جائے، لیکن بوقت ضرورت جس طرح متاخرین نے تعویل کی ہے، متقدمین میں سے بھی بہت سارے حضرات تعویل کرنے کے قائل ہیں اور انہوں نے تعویل فرمائی ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت ہے یوم یکشف عن ساق، اس کے اندر تعبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وفات 68 ہجری فرماتے ہیں ساقن کا معنی عن شدتن، فتح الباری لابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ نمبر 2، امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ وفات 103 ہجری، یہ استوا کا معنی کرتے ہیں علی العرش، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر فرماتے ہیں لیس قرب اللہ تعالی ولا بودہ من طریق المسافت وقصرہا ولکن علامان الکرامت والحوان، کہ جب ہم کہتے ہیں فلاں بندہ اللہ سے دور ہے، فلاں بندہ اللہ کے قریب ہے، اب ظاہر اگر تعویل نہیں کریں گے تو دور اور قریب کا معنی ہوگا نا کہ فاصلہ ہے۔ امام سے فرماتے ہیں اس سے مراد فاصلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں بندہ اللہ کے قریب ہے یعنی عزت والا ہے، فلاں بندہ اللہ سے دور ہے یعنی ذلت والا ہے۔ تو دیکھو تعویل فرمائیے۔ امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن یحییٰ بن مبارک اللغوی رحمہ اللہ وفات 237 ہجری، غریب القرآن و تفسیری کے اندر فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوا، استوا استوى اللہ۔ دیکھو تعویل فرمائی ہے۔ تیسری بات سمجھیں، متقدمین اہل سنت والجماعت اگرچہ تعویل کے قائل نہیں، اور بعض متقدمین سے تعویل ثابت بھی ہے، متاخرین حضرات بھی بذات خود تعویل نہیں کہ قائل نہیں ہے کہ تعویل ضرور کرنی چاہیے۔ متاخرین نے یہ تعویل بھی کی ہے عوام الناس کو مجسمہ اور مشبہہ کے عقیدے سے بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجسمہ ایک فرقہ ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کے لیے ید قرآن سے ثابت ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے عین قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساق قرآن سے ثابت ہے، اور ید ہاتھ، عین آنکھ، ساق پنڈلی، وجہ چہرہ، یہ تو اعضاء ہے، اور اعضاء تو اس کے ہوں گے جس کا جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت ہے۔ باقی بھی جسم کیسے ہے؟ کہتا ہے کہ ماجلی کو بھی شان، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، تو جسم کے قائل ہیں۔ تو مجسمہ کے فرقہ سے عوام کو بچانے کے لیے متأخرین نے موقف اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ید ثابت ہے، لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں، قدرت۔ اللہ کے لیے عین ثابت ہے، عین کا معنی آنکھ نہیں، حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساقن ثابت ہے، ساقن کا معنی پنڈلی نہیں بلکہ شدت۔ اللہ کے لیے وجہ ثابت ہے، وجہ کا معنی چہرہ نہیں بلکہ ذات۔ تو تعویل ضرورت کے تحت کی ہے۔ اس پر حوالہ جات میں نے پہلے پیش کیے، ذرا پھر سے بات فرمائیں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 791 ہجری، شرح العقیدۃ عقائد النصفیہ تحت صفت ولا یجری الیہ زمان کے تحت فرماتے ہیں یؤول بتاویلات صحیحہ علی ما اختارہ المتاخرون دفعا لمطائن الجاہلین وجذبا لضبع القاصرین۔ متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جہلاء کے اعتراضات کے جوابات دینے اور ضعیف العقیدہ مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے صفات متشابہات میں مناسب تعویل کریں گے۔ امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن الحمام رحمہ اللہ فات 861 ہجری المسایرہ مع المسامرہ میں فرماتے ہیں ھذا التأویل لهذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العام عن الجسمیہ وهو يمكن ان يراد ولا يجزم بارادته۔ ان الفاظ کی یہ تعویل جو ہم نے ذکر کی ہے عوام کی فہم کو عقیدہ جسمیت سے بچانے کے لیے ہے، اور یہ ممکن ہے ان الفاظ کا تعویلی معنی مراد لیا جائے اور اس پر جزم اور یقین نہ کیا جائے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی وفات 1239 ہجری رحمہ اللہ تعالی النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں ومذہب الخلف تفسیرها بما یلیق به تعالی لاشتہار المذاہب الفاسدہ فی زمانہم وتذلیل المشبہۃ عوام المسلمین ففعلوا ذلک حفظا للدین۔ علماء خلف اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ان صفات کی ایسی تعویل کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو، کیونکہ خلف کے زمانے میں غلط نظریات عام ہو رہے تھے اور فرقہ مشبہہ عامت المسلمین کو گمراہ کر رہا تھا، تو خلف حضرات نے صفات کی تعویل اس لیے کی تاکہ لوگوں کے اعتقادات کو فاسد ہونے سے بچایا جا سکے۔ فائدہ نمبر 4، یہ جو ہم نے کہا متقدمین اور متاخرین، یہ سلف اور یہ خلف، یہ پہلے والے اور بعد والے، متقدمین کون ہیں، متاخرین کون ہیں، یعنی یہ حد فاصل کیا ہے، وہ کون سی تاریخ اور زمانہ ہے کہ جن سے پہلے والوں کو متقدمین کہیں گے اور بعد والوں کو متاخرین کہیں گے۔ بات ذہن نشین فرما لیں، علامہ شمس الدین عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری میزان الاعتدال للامام الذہبی مقدمہ کے اندر فرماتے ہیں فالحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر هو رأس سنۃ 300۔ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل وہ 300 ہجری ہے، یعنی 300 ہجری سے قبل یہ متقدمین اور 300 ہجری کے بعد یہ متاخرین ہیں۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب سمجھیں۔ سوال کیا ہے؟ اگر مجسمہ ید کا معنی ہاتھ لیں جو کہ اصل کے خلاف اور غلط ہے، اور ہم نے ید کا معنی قدرت لیا، یہ بھی اصل کے خلاف ہے۔ توجہ رکھیں، اگر مجسمہ ید کا معنی ہاتھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم نے بچنے کے لیے ید کا معنی قدرت لے لیا تو قدرت بھی خلاف اصل ہے، کیونکہ اصل تو ید ہے، اصل تو ہاتھ ہے، تو یہ بھی تو خلاف اصل ہوا نا۔ تو انہوں نے اگر خلاف اصل کیا تو ہم نے بھی خلاف اصل کر لیا، تو تعویل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ جواب یہ ہے
کہ ید کا معنی ہاتھ کرنا قطعاً خلاف اصل ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ید کا حقیقی معنی وہ ہاتھ ہے۔ اگر وہی معنی لیں گے تو ہاتھ عضو ہوتا ہے، عضو جسم کا ہوتا ہے، اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ اور اگر ید کا معنی قدرت کریں گے تو اللہ کے لیے قدرت ماننی پڑے گی نا، تو اللہ کی صفت قدرت تو پہلے ہی ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صفات محکمات جو ذاتیہ ہیں 7، ان میں سے صفت قدرت بھی ہے۔ تو اگرچہ ید کا معنی قدرت کرنا خلاف اصل ہے، لیکن اس کا معنی قدرت کرنا ایک اور اصل کے مطابق ہے، وہ یہ کہ اللہ کے لیے صفت قدرت ثابت ہے۔ 2 موقف ہو گئے۔ نمبر 1 موقف متقدمین اہل سنت والجماعت کا، نمبر 2 موقف متاخرین اہل سنت والجماعت کا، نمبر 3 موقف غیر مقلدین۔ ہمارے اس دور کے جو غیر مقلد ہیں، لا مذہب ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کا موقف یہ ہے یدن عین ساقن وغیرہ کے حقیقی معنی مراد ہیں۔ محمد یحییٰ گوندلوی غیر مقلد عالم ہیں، وہ عقیدہ مسلم اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ مسلم میں لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی معنی کے قائل ہیں کلمات کے، اور ہم ان کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے۔ اب ہمارے اپنے دلائل ہیں، ہم اپنے موقع پر اپنے دلائل پیش کریں گے تاکہ بات کھل کر واضح ہو جائے۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم سورہ اخلاص آیت نمبر 2، اللہ الصمد۔ اس کا مطلب امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، تفسیر المدارک للامام النصفی تحت قولی تعالی اللہ الصمد، اس کا معنی بیان فرماتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد، الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد۔ صمد اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں اللہ تعالیٰ صمد ہیں، صمد وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کا ہر کوئی محتاج ہو۔ اب دیکھو، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کان ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج ہیں، سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ صمد تو نہ ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ تو صمد ہیں، اللہ تو سننے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھنے سے پاک ہے نہ، اللہ تعالیٰ سننے کے لیے کان کے محتاج نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، قطعی طور پر پاک۔ ایک بات میں یہاں کہہ دوں، بعد میں شاید مجھے یاد نہ رہے، یہ بات آخر میں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات محکمات ہیں، محکمات صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئی، وہی صفت جب مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت استعمال ہو تو معنی الگ ہے، اور جب مخلوق کے لیے استعمال ہو تو معنی الگ ہے۔ مثلا سمیع اللہ تعالیٰ بھی ہے، سمیع مخلوق بھی ہے۔ اللہ کے سمیع ہونے کا معنی اللہ قریب و دور سے سنتے ہیں، بغیر اسباب و آلات کے سنتے ہیں۔ مخلوق کے سمیع ہونے کا معنی اس کے سننے کی حد ہے، ایک حد سے سنتی ہے، اس حد کے بعد دور سے نہیں سنتی، اور سننے کے لیے کان کی محتاج ہے، آلات، اعضاء۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں قریب و دور سے، اور اللہ تعالیٰ سے مام آلات و اسباب کے محتاج نہیں۔ مخلوق کے لیے ان صفات کا معنی الگ ہوگا اور خالق کے لیے ان صفات کا معنی الگ ہوگا۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں اس بات کو۔ جس طرح ید ہے، مخلوق کے لیے استعمال ہو تو ہاتھ ہے، خالق کے لیے استعمال ہو تو صفت ہے، تو ید دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مخلوق کے لیے معنی الگ ہے اور خالق کے لیے معنی الگ ہے۔ مجھے اس پر اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مماتی، معتزلی، بدعتی
جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قبر مبارک میں حیات حاصل نہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جا کے درود پاک پڑھیں تو نہیں سنتے، دور سے پڑھے تو ملائکہ ان کو نہیں سناتے۔ ہم اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، نبی کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے تو آپ خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مبارک میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے ہمارا صلاۃ و سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اب ایک یہ مواتی کہنے لگا، اگر ہم اللہ تعالیٰ اگر ہم انبیاء کی حیات کو مانیں کہ دیکھیں نبی دنیا میں جب تھے تب بھی زندہ، قبر میں گئے تب بھی زندہ، حشر میں پھر بھی زندہ، تو یہ تو ابدی حیات ہے، اور ابدی حیات تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو آپ نے نبی کو حیٌ فی الدنیا، حیٌ فی القبر، حیٌ فی الآخرہ، یوں حیٌ مان کے اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کے اندر شریک کر لیا ہے، تو آپ نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ یوں زندہ ہونا اللہ کی صفت ہے، تم نے یہ صفت نبی کے اندر مان لی ہے، اس لیے ہم نبی کو حیٌ نہیں مانتے۔ میں نے کہا دیکھو آپ سمیع ہیں، سنتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سنتے ہیں، جی تو میں نے کہا آپ بھی سمیع، اللہ بھی سمیع، تو صفت سماع میں تم اللہ کے شریک ہوگے، لہذا تمہارے کان کے پردے کو پھاڑ دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ تم بصیر ہو، دیکھتے ہو، جی ہاں اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، دیکھتے ہیں، جی ہاں، تو میں نے کہا پھر تمہیں بصیر نہیں کہنا چاہیے، تمہاری آنکھیں پھوڑ دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ صفت بصیر کے اندر شرک نہ ہو۔ کہا جی نہیں، جب میں سمیع ہوں تو سمیع کا معنی اور ہے، اللہ سمیع ہے تو سمیع کا معنی اور ہے، میں بصیر ہوں تو بصیر کا معنی اور ہے، جب اللہ بصیر ہے تو بصیر کا معنی اور ہے۔ میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں اللہ حیٌ ہے تو معنی اور ہے، جب کہتے ہیں پیغمبر حیٌ ہے تو معنی اور ہے۔ اللہ کے حیٌ ہونے کا معنی یہ ہے اللہ کی حیات ازلی بھی ہے ہمیشہ سے، ابدی بھی ہے ہمیشہ کے لیے، اور جب پیغمبر حیٌ ہے تو حیات ازلی ہمیشہ سے نہیں، ہاں حیٌ ابدی ہے ہمیشہ کے لیے، اور ابدی حیات تو جنت میں جانے کے بعد ہر انسان کو حاصل ہو جائے گی، کہ موت کبھی نہیں آئے گی، انسان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ کون سا شرک ہے؟ اور دوسرا فرق، اللہ کی حیات ازل سے ابد بغیر انقطاع کے ہے، اور پیغمبر کی حیات ازلی تو نہیں ابدی ہے، لیکن اس حیات کے اندر بھی انقطاع ہے، زندہ ہوئے پھر موت پھر حیات، تو انقطاع آ گیا، تو اللہ کے ساتھ شرک کیسے ہوگا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں نے صفات کے آخر میں یہ بات بطور فائدہ عرض کر دی ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہی صفت اگر کسی مخلوق کے لیے ہو تو اللہ کے لیے ان صفات کا معنی الگ ہوگا، اور مخلوق کے لیے ان صفات کا معنی الگ ہوگا۔ اس الجھن کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا۔ اب دلائل سماعت فرمائیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف، اس پر دلائل ہمارے سماعت فرمائیں کہ یہ کلمات جب مخلوق کے لیے استعمال ہو تو مراد اعضاء ہیں، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو پھر ان کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات متشابہات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم سورہ اخلاص آیت نمبر 2، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اور صمد کا معنی امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، تفسیر المدارک میں لکھتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد و یحتاج الیہ کل احد، صمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کا ہر کوئی محتاج ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم، سننے میں کان، دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہوں تو اللہ صمد نہ ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں، سننے میں کان کے محتاج نہیں، آنکھ اور کان سے پاک ہے۔ دلیل نمبر 2، متشابہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم نہ ہو، مراد شرعی معلوم نہ ہو۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی مراد معلوم نہ ہو۔ اگر ہم ان کلمات یدن، عین وغیرہ کے سے مراد اعضاء لے لیں اور یہ کہیں کہ اس کی کیفیت سے ہم واقف نہیں، مجہول الکیفیت ہے، تو پھر متشابہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد،
معلوم المعنی غیر معلوم المراد. نمبر 3 معلوم المعنی. نمبر 3 معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیت. لغوی معنی بھی معلوم ہے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، شرعی معنی بھی معلوم ہے کہ مراد ہاتھ ہے، اور کیفیت مجہول ہے. تو تیسری قسم ہوگی. جبکہ متشابہ کی صرف 2 قسمیں ہیں، تیسری قسم باطل ہے، اور جو مستلزم میں باطل ہے وہ بھی باطل ہوتا ہے. لہٰذا ہم تیسری قسم مراد نہیں لے سکتے. اس پر ایک سوال ہے. مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ دیکھیے متشابہ کی جو 2 قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، معلوم المعنی غیر معلوم المراد یہ منصوص نہیں ہے، یہ اجتہادی ہیں، متکلمین نے قسمیں بیان کی ہیں. اگر ایک قسم اور بن جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھ لیں. تیسری قسم باطل ہے، اس کا وجود تسلیم کرنا ناممکن ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ قسم تسلیم کر لیں معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیت، تو گویا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیفیت کے قائل ہوگے، اور کیفیت وہ جسم کی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا. جب اللہ جسم سے پاک ہے تو پھر کیفیات سے بھی پاک ہے. اس لیے تیسری قسم کو ماننا ناممکن ہے. امام بحقی رحمہ اللہ تعالی کتاب الاسماء والصفات للبحقی باب ما ذکر فی السورہ کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ. جو چیز ہمیں اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب صورت والا ہے، نہ ہی حیت والا، کیونکہ صورت کیفیت کا تقاضا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کیفیات سے پاک ہیں. دلیل نمبر 3 دیکھیں، ایک ہے جنس اور ایک ہے نوع. جنس کا معنی نوع کے اندر یقیناً پایا جاتا ہے. توجہ سے بات سمجھیں. حیوان یہ جنس ہے، اور آگے انسان یہ حیوان کی ایک قسم ہے. حیوان کی ایک قسم انسان ہے، حیوان کی ایک قسم گھوڑا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ حیوان جنس ہے، اس کی ایک نوع ہے حیوان ناطق جو انسان ہے، ایک ہے حیوان ناہق جو کہ گھوڑا ہے. تو انسان اور گھوڑے میں فرق وہ ناطق اور ناہق ہونا ہے. حیوان ہونے میں انسان اور گھوڑا تو دونوں شریک ہے نا. اب بات سمجھیں، تو جو انسان ہے وہ حیوان بھی ہوگا، لیکن جو حیوان ہے اس کا تو انسان ہونا ضروری نہیں نا کہ ہر حیوان انسان ہو. میں کہتا ہوں اس میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے کہ ہر انسان حیوان ہوگا، لیکن ہر حیوان انسان ہو یہ ایسا ضروری نہیں ہے. تو حیوان یہ جنس ہے، انسان اس کی نوع ہے. نوع والا معنی جنس میں ضرور پایا جاتا ہے، یہ ضابطہ ہے. اب بات سمجھیں، ید ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع ید الانسان، دوسری نوع ید اللہ. توجہ سے بات سمجھنا، ید یہ جنس ہے، ید الانسان اور ید اللہ یہ 2 نوع ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں ید اللہ میں جو ید ہے اس کا حقیقی معنی مراد ہے، اگر یہ کہتے ہیں حقیقی معنی تو یہ معنی تو وہ ہوگا جو جنس والا معنی ہے وہ نوع کے اندر ہونا ضروری ہے. ممکن نہیں ہے کہ معنی جنس معنی نوع میں نہ پایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. حیوان یہ جنس ہے، انسان اس کی نوع ہے، تو انسان میں حیوانیت کا معنی پایا جانا ضروری ہے. وہی معنی ہوگا نا جو جنس کا ہے. یہ تو نہیں کہ جنسیت کا معنی الگ ہو اور نوع کے اندر آ کا معنی الگ ہو جائے. بات توجہ سمجھیں. اب ید اس کا معنی ہے کام کرنے والا، عضو، جارحہ، یہ حادث ہے بال اتفاق. اگر ہم کہیں گے ید اللہ میں ید کا معنی بھی وہی ہے جو ید کا معنی ہوتا ہے، جنس ہے، وہ تو حادث ہے. تو پھر ید اللہ جو اللہ کا ید ہے اس کو بھی حادث ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ قدیم ہے اور اللہ کے لیے جو کلمات ہیں وہ سب قدیم ہیں، ہم اس کو حادث نہیں کہہ سکتے. دلیل نمبر 4
اگر ہم ان کلمات ید عین وجہ کے معنی حقیقی مراد لیں تو پھر تناقض ہوگا، اور تناقض باطل ہے۔ تناقض کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ لے لیں لیکن یہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اور بھائی جو ید کا حقیقی معنی ہے وہ تو معلوم الکیفیت ہے۔ آپ ید کا معنی حقیقی لیں اور مجہول الکیفیت کہیں، یہ تو تناقض ہے۔ ید کا حقیقی معنی معلوم ہے، معلوم الکیفیت ہے، حقیقی معنی لے کر مجہول کیفیت کہنا یہ تناقض ہے۔ دلیل نمبر 5، اگر ان کلمات ید عین وجہ وغیرہ کے لیے کیفیات ثابت کر دی جائیں اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیفیات جسم کی ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک، جسم سے پاک ہے تو پھر کیفیات سے بھی پاک ہے۔ امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن حسن بن منصور الطبری اللالکائی رحمہ اللہ، وفات 418 ہجری، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ ان کا اپنا جملہ نہیں ہے، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام محمد کی وفات ہے 189 ہجری، فرماتے ہیں واتفق الفقہاء کلهم من المشرق والمغرب، اللہ اکبر، واتفق الفقہاء کل من المشرق المغرب، مشرق اور مغرب کے تمام فقہا متفق ہیں کس بات پر؟ علی الایمان بالقرآن والاحادیث التي جاءت بها الثقات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صفت الرب من غیر تغییر ولا وصف ولا تشبیہ، اللہ اکبر، جو قرآن کریم میں ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے، ہم بغیر تبدیلی، بغیر کیفیت اور بغیر تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ فمن فسر اليوم شیئا من ذلک فقد خرج مما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ان صفات کا حتمی معنی بیان کرے گا وہ حضور اسلام کی شریعت سے ہٹ جائے گا۔ ید اللہ کی صفت ہے، اس کا حقیقی معنی بیان کرے گا حتمی، یہ نکل جائے گا اہل سنت سے۔ وفارق الجماع فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن افتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، اس لیے کہ اسلاف نہ تو ان صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی تفسیر کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ قرآن و سنت میں ہے اسی کو بیان کر کے ان کی تشریح کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن حسن بن منصور الطبری اللالکائی، وفات 418 ہجری رحمہ اللہ تعالی، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماع کے اندر امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، وفات 189 ہجری سے اہل سنت والجماعت کا مزید موقف نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یہبط الی سماء الدنیا ونحو ھذا من الاحادیث ان هذه الاحادیث قد ربطها الثقات فنحن نرویها ونؤمن بها ولا نفسرها، کہ ہم جن احادیث کے اندر صفات بیان کی گئی ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لیکن اس کی تفسیر نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، بس اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بالکل بجا اور بالکل یہ ٹھیک ہے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البحقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ۔ دلیل نمبر 6، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب جسم سے پاک ہے تو اعضاء جسم سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ اعضاء تو ہمیشہ جسم کے ہوتے ہیں، جب جسم ہی نہیں تو اعضاء جسم بھی نہیں۔ اب میں اس پر چند ایک دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جب ہم بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں تو اللہ کے بلا جسم ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ دلیل نمبر 1، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم ہمیشہ دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر بنتا ہے، المرکب من الشیئین فزائدن، دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر بنے اس کو جسم کہتے ہیں، اور مرکب ہوتا ہے جو پہلے دو مفرد ہوں اور پھر ملے تو مرکب بنے، اور جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو اس کو یہ قدیم ہونے کے خلاف ہے، یہ حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے۔ دلیل نمبر 2، اگر ہم اللہ کے لیے جسم مانیں تو جسم جتنا بھی بڑا ہو ایک جگہ پر جا کر ختم ہوگا، محدود ہوگا، اللہ تو غیر محدود ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟
اس لیے کہ جسم کی ہمیشہ خاص جہت ہوتی ہے، اللہ جہاد سے پاک ہے، لہذا جسم سے بھی پاک ہے۔ دلیل نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو جسم سے پاک اس لیے ماننا ضروری ہے کہ جسم کے لیے خاص مکان چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے۔ اچھا، یہ دلیل نمبر 4 میں میں نے ایک بات کی ہے کہ اگر اللہ کے لیے جسم مانے تو جسم کو خاص مکان چاہیے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے؟ اس پر دلائل سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ خاص مکان سے پاک ہے، کیوں؟ نمبر 1، مکان محیط ہوتا ہے اور مکین محاط ہوتا ہے۔ مکان گھیرتا ہے، محیط ہے، اور مکین محاط ہے۔ اللہ تعالیٰ محاط نہیں، اللہ محیط ہے۔ اگر اللہ کے لیے مکان مانے تو مکان محیط ہوگا، اللہ محاط ہوگے، جبکہ اللہ محیط ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ نمبر 2، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کو خاص مکان میں مانیں گے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ سے مکان بڑا ہے، جبکہ اللہ اکبر، اللہ ہر کسی سے بڑے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ اب ایک سوال سمجھیں اور اس کو اچھی طرح اس کا جواب بھی ذہن نشین فرما لیں۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہیں، خواہ کیفیت مجہول ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کیفیات ہمیشہ جسم کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جسم سے پاک ہے، کیفیت سے پاک ہے۔ جبکہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت استوا مجہول کیفیت کے ساتھ ثابت ہے، تو امام مالک تو کیفیت کے قائل ہیں اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہو۔ شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن ابی العز کے اندر ہے کہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ثم استوى علی العرش کیف استوى، تو امام صاحب نے جواب کیا دیا، الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت معلوم نہیں، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ مجہول کیفیت مانتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کیفیت کے قائل تو ہے نا۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے کیفیت ثابت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے یہ مقولہ ہرگز ثابت نہیں۔ شیخ عماد الدین احمد حیدر حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب الاسماء والصفات پر اپنی تعلیق میں لکھتے ہیں، التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات، واما ما یروى عنہ، یعنی امام مالک سے جو مروی ہے، الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، فہذا لم یثبت عن مالک ولا غیر من الائمہ، یہ امام مالک اور دیگر ائمہ اہل سنت والجماعت سے قطعاً ثابت نہیں۔ تو جب امام مالک سے ثابت نہیں تو پھر امام مالک نسبت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں میں ایک بات علماء کرام سے عرض کروں گا کہ یہ جو ابن ابی العز ہیں، ابن ابی العز، ان کی کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ، اس کتاب کا مطالعہ نہ فرمائیں۔ عقیدہ طحاویہ کو پڑھانے کے لیے اس کو زیر مطالعہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ ابن ابی العز یہ مذہباً فروعاً حنفی تھے اور عقیدتاً معتزلی تھے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر آ جاتے ہیں کہ جب شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز کی دیکھتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ابن ابی العز الحنفی، حالانکہ یہ فروعاً حنفی ہے، عقیدتاً معتزلی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حنفی عالم کسی عقیدے کی کتاب کی شرح لکھے اور اس کو چھپوا کر تقسیم غیر مقلد کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر مقلد اس کو چھاپ رہے ہیں، پاکستان میں مفت میں تقسیم کی گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے اس بندے کی کتاب کو مطالعے کے اندر نہ رکھیں۔ خود میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، میں قطر گیا تو چند ایک علماء نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ سے عقیدہ طحاویہ پڑھ لیں 3 دن میں۔ میں نے کہا میں پڑھا دوں گا، تو میرے پاس کتاب نہیں تھی، ان نے نیٹ سے عقیدہ طحاویہ ڈاؤن لوڈ کی اور ساتھ شرح عقیدہ طحاویہ لے کر میرے پاس آگے کہ یہ کتاب ہے، یہ شرح مطالعہ کر لیں، ہم کل سے سبق شروع کریں۔ یعنی میں نے کتاب دیکھی ابن ابی العز کی تھی، میں نے کہا یہ عقیدہ طحاویہ کی شرح کہاں سے تم لائے؟ کہا جی مارکیٹ میں۔ میں نے کہا تو معتزلی آدمی ہیں، تم اس کی شرح مجھے دے رہے ہو۔ خیر، میں صرف بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی شرح کا مطالعہ نہ فرمائیں، رد کرنے کے لیے مطالعہ کریں تو ٹھیک ہے، باقی اس کا مطالعہ نہ فرمائیں۔
حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات تو ثابت نہیں بلکہ مجہول، پھر امام مالک سے ثابت ہے کیا، وہ ذرا سنیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیخی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات میں، اور حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، انہوں نے فتح الباری شرح سے بخاری میں جید سند کے ساتھ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا جو مقولہ نقل کیا ہے وہ سنیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا امام مالک سے، الرحمن علی العرش استوى کیف استواؤہ، اللہ کے بارے میں قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، اللہ جو مستوی علی العرش ہیں وہ کیسے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فأترک مالک، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکا لیا، اور وہ اخذت الرحضاء، امام مالک کو پسینہ آ گیا، ثم رفع راسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ ولا یقال کیف، کیفیت کا سوال نہ کرو، وکیف عنہ مرفوع، اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیت ثابت نہیں، انت رجل سوء صاحب بدعت اخرجوہ، فرمایا یہ گندا انسان ہے، بدعتی انسان ہے، اس کو مجلس سے نکال دو، فاخرج الرجل، اس شخص کو مجلس سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح امام ابو بکر البیخی نے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ولید بن مسلم کے طریق سے نقل کیا ہے کہ سئل الاوزاعی و مالک و سفیان الثوری و لیث بن سعد عن هذه الاحادیث التي جاءت فی التشبیہ فقالوا امروها كما جاءت بلا کیفیہ، کہ وہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ہم اس کو کیسے بیان کریں، تشبیہ کا ذکر ہے کیسے بیان کریں؟ تو امام مالک ان سب نے فرمایا امروها كما جاءت بلا کیفیہ، اس کو بیان کرو بغیر کیفیت کے، جیسے آئیں بس ویسے بیان کر دو، ید اللہ فوق ایدیہم، ید ہے ہمیں معلوم نہیں، عین ہے ہمیں معنی معلوم نہیں، کیفیات کو چھوڑو ویسے بیان کرو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے باقاعدہ کیفیت کی نفی فرما دی ہے۔ مجھ سے ایک شخص جدہ میں ملا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیت ثابت نہیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تو کیفیت کے قائل ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ثم استوى علی العرش کیف استواءہ، تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، وہ قائل ہے تو آپ قائل کیوں نہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ آپ بدعتی ہیں، مجھے کہتا ہے نہیں، تو میں نے کہا آپ نے سوال کیوں کیا ہے؟ حضرت امام مالک بقول تمہارے اگر یہ فرماتے ہیں کہ والکیف مجہول، تو وہ یہ بھی فرما رہے ہیں نا والسؤال عنہ بدعۃ، کہ بدعت ہے سوال کرنا، تم بدعتی ہو۔ کہا جی میں تو بدعتی نہیں ہوں، تو میں نے کہا پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ یا خود کو بدعتی مان یا سوال چھوڑ۔ اب وہ بیچارہ خاموش ہو گیا، جب خاموش ہوا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو میں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ امام مالک رحمہ اللہ سے جملہ ثابت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مشابہات مخلوق سے پاک ہیں تو قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے جو انسان کو وہم میں ڈال دیتا ہے؟ تو ان الفاظ کے استعمال کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ید عین وجن ایسے کلمات کیوں لائے جو انسان کو شبہ میں ڈال دے؟ اس کا بہترین جواب وہ ہے جو امام ابو الفرج عبد الرحمن بن ابی الحسن علی بن محمد تمیمی المعروف ابن الجوزی رحمہ اللہ وفات 597 ہجری نے دفع و شبہ تشبیہ دیا ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں ان الخلق غلب علیہم الحس فلا یکادون یعرفون غیرہ، مخلوق اور لوگوں پر اس قدر محسوسات غالب آ گئے کہ محسوسات کے بغیر وہ خدا کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وسببہ المجانست لہم فی الحدیث، اور اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی گفتگو میں الہ کا تذکرہ بطور محسوس ہی کے ہوتا تھا، یعنی جب بھی کوئی شخص اپنے خدا کا ذکر کرتا
تو ایسی چیز کو ذکر کرتا جو محسوس ہو رہی تھی. مثلا فعبد قوم النجوم، بعض لوگوں نے ستاروں کی پوجا کی. واضافوا الیہ المنافع والمسار، نفع نقصان کا مالک ان کو کہتے. وعبد قوم النور، بعض لوگوں نے نور کی پوجا کی. واضافوا الیہ الخیر واضافوا الشر الی الظلم، تو انہوں نے خیر کی نسبت نور کی طرف کر دی کہ یہ نور ہی خیر کو پیدا کرتا ہے، اور شر کی نسبت ظلمت اندھیرے کی طرف کر دی. وعبد قوم الملائکہ، بعض لوگوں نے ملائکہ کی پوجا کی. وقوم الشمس، بعضوں نے سورج کو پوجنا شروع کیا. وقوم عیسیٰ، بعضوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کی. وقوم عزیرہ، بعضوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت شروع کی. وعبد قوم البقرہ، اور کچھ لوگوں نے گائے کی پوجا شروع کی. والاکثرون الاصنام، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے. فآنست نفوسهم بالحس المقطوع بوجودہ، تو لوگوں آہستہ آہستہ انسانی طبع حسی علاق سے مانوس ہو کر رہ گئیں کہ اس کے بغیر ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ خدا بھی ہوتا ہے. وَلِذَلِكَ قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا، موسیٰ علیہ السلام قوم نے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا خدا ہمیں بھی خدا بنا کر دے، ہمیں بھی نظر ہے ہم بھی پوجا کریں، ہمیں جو نظر ہی نہیں آتا اس کی عبادت کیسے کریں؟ فلو جاءت الشرائع بالتنزیہ المحض جاءت بما یطابق النفی، اگر شریعت میں صرف صفات نافیہ کو ذکر کیا جاتا، اللہ جسم بھی نہیں، جوہر بھی نہیں، عرض بھی نہیں، طویل بھی نہیں، عریض نہیں، جہات ستہ میں بھی نہیں، مکان میں بھی نہیں، متحرک بھی نہیں، ساکن بھی نہیں، احساس اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا، تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ کہتے حد لنا النفی بأن تمیز ما تدعونا الى عبادتہ عن النفی والا فانت تدعو الى عدم. اللہ اکبر. کہتے تو لوگ یہ کہتے کہ آپ صفات منفیہ بیان کر کے جس ذات کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو واضح ہی نہیں ہے، واضح ہی نہیں، تو آپ ہمیں عدم کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں کہ معدوم کی دعوت دیتے ہیں ہم عبادت کریں. بھئی عبادت اس کریں جو موجود تو ہو نا، تو ایسا خدا بتا دے جسم بھی نہیں، جوہر بھی نہیں، عرض بھی نہیں، مکان بھی نہیں، متحرک بھی. تو یہ بات لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا، اس لیے لوگوں کی عقل کا خیال رکھتے ہوئے ایسے کلمات استعمال کیے گئے کہ جس سے لوگ مانوس تھے، اگرچہ معنی وہ نہیں تھا جو معنی لوگوں کے مراد لیا جاتا ہے. تو یہ وجہ تھی ایسے کلمات استعمال کرنے کی تاکہ لوگ بات جلدی سمجھیں، بندہ مانوس ہو جائے تو بات جلدی قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عقائد کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے اور پڑھانے اور امت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.